अपोजिशन को भी देख ले, इनकी सीटें भी देख ले। फिर जब बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है, तो साया भी साथ नहीं चलता, वो साया इनका साथ छोड़ जाएगा। आप कर कैसे रहे हो? वफाकी वजीर वहां से चले, एक इतना सा एडवाइजर चले जहाँ पर हम गिराएंगे। अब आप क्या गिराएंगे? आप गुरूब हो रहे हैं, हम तुलू हो रहे हैं। बिलावल साहब आने वाला कल है, आप गुजरता हुआ कल हो। चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। मियां शहबाज साहब की खूबसूरत निगाहों की वजह से जो है हमारे ऊपर आ गया, और बाकी जो है वो अवाम के लिए तोहफा दे गए हैं कि अब आप 5 साल के बाद एक सिर्फ प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट जो है वो 10 अरब रुपया महीना होगी। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज आपको नजर आ रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान एक जंग की शक्ल अख्तियार करने जा रही है कि मौलाना बख्श चांडियो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप सिंध की हुकूमत गिराने को आएँ और हम देख लेंगे। उसके बाद नाज़रीन आज रज़ा रब्बानी साहब भी इसी मौजू पर बोले हैं, और जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन हैं और साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी हैं, उन्होंने आज बात किया है कि नैब के कवानीन को तब्दील ना किया जाए। नैब के कवानीन तब्दील करने से बहुत सी मसाइल पैदा हो गए। इसी तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि वो तो चाहते हैं, उन्होंने कानून साजी कर भी दी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कानून साजी नहीं की, इसलिए अदालती निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा। सबसे पहले खुशनूद अली खान, हम मौलाना बख्श चांडियो से बात शुरू करते हैं कि मौलाना बख्श चांडियो ने कहा है कि हम तैयार हैं, आप आइए सिंध की हुकूमत गिराने के लिए और हम उसके लिए रेडी हैं। इस पर जो है मौलाना बख्श चांडियो का एक जुमला सुन लें, वो क्या कह रहे हैं, और साथ में जो है वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिंध के बहुत से वुज़रा हमारे साथ हैं। नाज़रीन ज़रा सुनिए, फिर उसके बाद हम इस बहस का आगाज़ करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, हमेशा तैयार होती है। हमने तैयारी कर ली है, हमने वफाक की धमकियों को संजीदगी से लिया है। हम बार बार इंतबाह करते हैं, इस रास्ते पे ना जाएं, इस रास्ते पे जाने से कुछ नहीं बचेगा। हम गवर्नर रूल की बात हमने कभी नहीं की है, और ना ही अब हम कर रहे हैं। हम इस्तीफ़ा इसलिए कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब का कि वो उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो फॉर्मलाइज हो गई है, और जिस तरह से हमारे दो वफाकी वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया जब उनके ख़िलाफ़ चार्जेस फॉर्मलाइज हो गए, उसी असूल को हम कह रहे हैं कि सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए। खुशनूद अली खान, आपने दोनों की बातें सुनी हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर मुराद अली, ये अभी गवर्नर राज की तो बात नहीं कर रहे, अभी तो ये मुराद अली शाह साहब के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। खुशनूद अली खान, अगर पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को इस मुतालबे पे हटा दे तो पीपल्स पार्टी का क्या बिगड़ेगा, क्या प्रॉब्लम पैदा होगी, क्यों इतनी जिद कर रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद, मैं आपके सवालों के जवाब से पहले और मौलाना बख्श चांडियो से पहले आपको ये बता दूं कि अगले दिन हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपसे कहा कि अंजुम रशीद साहब, ये भी तो हो सकता है कि अख्तर मैंगल को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और शायद मैंने बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा बनने की बात भी की थी। मज़े की बात यह है कि आज नेट पर अपोजिशन है या कोई और ताकत है, बाकायदा खबरें हैं पूरी, जिन्हें पढ़ के यकीन ही नहीं आता कि ये फेक होंगी। अब मुझे नहीं मालूम वो फेक हैं या रियल हैं या असल हैं या नकल हैं, लेकिन खबर यह है कि अपोजिशन ने मनसूबाबंदी कर ली है कि सरदार अख्तर मैंगल वजीर आज़म होंगे और पीपल्स पार्टी के इतने वज़रा होंगे, मुस्लिम लीग के इतने वज़रा होंगे, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होंगे, बशीर चीमा और खुर्शीद शाह में मुकाबला है स्पीकरशिप के लिए, और पंजाब में क्या होगा, और हमजा वहाँ चीफ मिनिस्टर होंगे, और बलूचिस्तान में कौन चीफ मिनिस्टर। मेरे पास ये पूरी खबरें हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चलें, अपोजिशन है, कोई चाल चली होगी, लेकिन बाज़ खबरें बज़ाहिर फेक होती हैं और मुस्तकबिल में वो सच्ची हो जाती है। मैंने
یعنی اپنی صحافتی زندگی میں سیکھا ہے. اب میں آ جاتا ہوں ڈائریکٹ یہیں پہ رکے خوشنود علی خان. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ فیک نہیں ہے, یہ ایکچولی پولیٹیکل امیجینیشن ہے جو پاکستان کے لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اب جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک محاذ آرائی چاہتی ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ باقی سارے کام چھوڑ کے وہ پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک کشتی کر لے اور ان کو جیل بھیج دے, ان کو گرفتار کر لے, ان کی گورنمنٹ توڑ دے پیپلز پارٹی کی, اور جو ہے شہباز شریف کو جو ہے اسمبلی سے نکال دے. یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ون سائیڈڈ کر رہی تھی, اور اس کا جواب جو ہے اب پہلی بار بلاول نے دیا. نہیں ہو رہی, اب انہوں نے جوابی وار کیا ہے, اب اس کو سنبھالنا ہے پی ٹی آئی کو. میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات نہ پرائم منسٹر نے کہی ہے, نہ ڈیوٹی لگائی ہے, نہ گورنر, میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, آج میں نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن یہ کچھ لوگ ہیں ان گائیڈڈ اسکڈ میزائل, ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کہاں گر جائے. اور یہ کراچی سے جو ایم این اے ہوئے ہیں جنہیں اپنے ایم این اے ہونے کا یقین نہیں ہے, انہوں نے عمران خان کو ایک بحرانی کیفیت سے دوچار کیا. لیکن ہم بات کر رہے تھے مولا بخش چانڈیوں کی. مولا بخش چانڈیوں نے ایک بڑا زبردست بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرائی طاقت پر اندھے ہو رہے ہیں, آپ پرائی طاقت پر ناچ رہے ہیں. اگر حکومت باز نہ آئی, یعنی فیڈرل حکومت باز نہ آئی, تو جلد نتائج سامنے آ جائیں گے. وہ اس خبر کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک اور بات بہت سپورٹ کرتی ہے کہ کل احسن اقبال نے کہا تھا کہ 10 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس متوقع ہے اور ہم حکومت کی تبدیلی پر باہم مشورہ ہوں گے. لہذا یہ تو بڑی واضح بات ہے. مطلب مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی ایسی حرکت کی تو گمنام ہو جائیں گے. اچھا, سیاست میں تو حقیقت چلتی ہے نا. یہ ٹھیک بات ہے کہ 6 ووٹوں کا فرق ہے ان کا. اچھا, میں اس پہ کوئی تجزیہ اور تبصرہ نہیں کر رہا, میں صرف میرا ایک دو سوال ہے کہ مولا بخش چانڈیو صاحب اب یہ وضاحت بھی کر دیں, آج نہیں کل کسی وقت سب کے لیے مولا بخش چانڈیو. ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دو نا. آپ سلار چلاؤ گے نا, آپ ذرا ٹھہر جاؤ. ہاں بولو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائی طاقت ہے جس پہ آپ ناچ رہے ہیں. ایک تو انہیں ذرا بتا دینا چاہیے کھل کے کہ وہ پرائی طاقت کون سی ہے, اور کیا مولا بخش چانڈیو صاحب بھی اشارے کنایت سے کام کیوں لے رہے ہیں, وہ کون سی طاقت ہے جس کا ذکر وہ کریں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ گمنام ہو جائے گی. اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو گرانے والے اپنی خیر بنائیں. اب دیکھیے بہت تیزی آ گئی ہے انجم رشید صاحب, اور میں نے آپ بلکہ پہلے سلاٹ سنا لے پھر میں بات کرتا ہوں. سلاٹ سنائیے. اچھا, اب چانڈیو صاحب کو ہم سن لیں پھر اس پہ ذرا تبصرہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پر پاکستان پیپلز پارٹی قائد کا اعتماد ہے, سندھ اسمبلی کا اعتماد ہے, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. یہ کہنا بھی بد اخلاقی ہے, سیاسی بے ایمانی ہے, یہ سیاسی لحاظ سے بے حیائی کا بیان ہے. اور آپ جن اشاروں پر ہیں وہ اشارے ملک کے لیے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ اشارے ملے ہیں اور انہوں نے سمجھا یہ اشارے ہمارے ہیں, یہ آپ کے اشارے نہیں ہیں. اچھا, خوشنود علی خان وہ بہت واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارے آپ کے اشارے نہیں ہیں, وہ اب فوج پاکستان کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے, وہ ہم سب کی فوج ہے, وہ اس ملک کی فوج ہے, وہ آپ کی فوج نہیں ہے. آپ ان اشاروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے نہ سمجھیں کہ آپ ان کی طاقت پہ ہمیں گرا دیں گے. ان کی طاقت, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے نہیں ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہیں. اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ جملہ انہوں نے جو کہا ہے, جو بڑا ہی خطرناک بات ہے اور جو ایک حقیقت بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس راستے پہ پی ٹی آئی چلی تو کچھ بھی نہیں بچے گا. مطلب پی ٹی آئی بھی نہیں رہے گی, پیپلز پارٹی بھی نہیں رہے گی, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے گی, اور یہاں سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے
وہ یہاں پہ کیوں آ رہی ہے, وہ یہاں پہ کیوں ٹکرا رہی ہے, وہ یہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے؟ آپ ذرا سمجھ لو مجھ سے, ایک سیکنڈ یہاں پہ مجھے سن لو پلیز. دیکھیے میں سورس نہیں بتاتا آپ کو, لیکن میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے گورنر راج نافذ کرنے کی کوئی بات نہیں کی. دوسرا, انہوں نے سندھ حکومت ختم کرنے کی بات بھی نہیں کی. یہ شاید پالیسی ہو کہ اچھا پریشر رکھیں کہ آپ اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بدل دیں. میں آپ کو سمجھاؤں, یہ میں نے پہلے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ سکڈ میزائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو آگ ہی لگاتے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں, بس میں نام لے دیتا ہوں, کچھ لوگ ہیں جو آگ بجھاتے ہیں, جیسے افتخار دورانی ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ بہت سمجھدار آدمی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کرے. میں تو تجویز کروں گا عمران خان کو کہ یہ جو نئے نئے رکن اسمبلی بنے ہیں اور یہ جو نئے نئے بلکہ رات کو سوئے ہیں اور صبح وزیر تھے, انہیں بولنے سے روک دیں. یہ مسائل پیدا کر, دیکھیے ایشوز پر بات ہو تو حکومت چلی جائے, ایشوز نہ ہو, نان ایشوز پہ حکومت کو نقصان پہنچ رہا, یا میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کو بھی نقصان پہنچنا. سندھ حکومت ٹھیک چل رہی ہے, ان کی اکثریت ہے, آپ کا بہت فاصلہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہاں کا گورنر خود کہہ رہا ہے کہ گورنر راج نہیں لگ رہا. اب گورنر کو تو اہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو کل کے میں اب نہیں کہتا کیا ہیں, یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگ رہا. انہوں نے کس سے پوچھا؟ انہیں خواب آیا رات کو. یہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں انجم رشید صاحب, یہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں. میں ابھی اس کو واضح نہیں کرتا کہ یہ کس کا کھیل ہے, لیکن یہ کسی اور کا کھیل ہے. اور آصف زرداری, سید مراد علی شاہ, مولا بخش چانڈیو, رضا ربانی, نیر بخاری, شیری رحمان, مطلب میں اگر نام لیں, ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں. وہ تو چاہتے ہیں یہ حکومت کریں, وہ چاہتے ہیں یہ ایکسپوز ہو, انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. خوشنودی خان, یہ روز ایک نئی بات کہہ دیتے ہیں. جو بات یہ ہے کہ خرم شیر زمان اور ان کے ساتھ حلیم صاحب جو ہے وہاں پہ, حلیم شیخ, اور جو سندھ اسمبلی کے لوگ ہیں, وہ انہیں بہت جلدی ہے, فیصل واڈا, انہیں بہت جلدی ہے کہ وہ فیصل واڈا. ایک بات آپ کو بتاؤں, فیصل واڈا صاحب بھی, وہ انگور کھٹے ہیں, انگور کھٹے ہیں بھائی, ان کے نہیں ہے. اور یہ اگر وہاں توڑیں گے پھر یہ اپنی تیاری بھی کر لیں, اس کو میں چھپاتا نہیں ہوں, یہ اپنی تیاری بلکہ پہلے کر لیں, سندھ میں تو بعد میں آئے گی. نہیں لیکن یہ غلط کھیل رہے ہیں. خوشنودی خان ان کے پاس, اور مولا بخش چانڈیو کا بار بار سنیں, مولا بخش چانڈیو کا شاید سیاسی قد کاٹ رضا ربانی جتنا نہ ہو, لیکن آج مولا بخش چانڈیو نے بہت قیمتی بات کی ہے, انہیں غور سے سننا چاہیے. اور عمران خان کو کل کابینہ کے اجلاس کے بعد اپنے سارے ارکان کو بلانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ پلیز چپ ہو جاؤ, آپ پلیز چپ ہو جاؤ. کچھ باتیں دیکھیں, عمران خان نے کہا کہ میں کرپشن پہ بات کروں گا, باقی معاملات پہ اس نے کہا میں نے تیاگ دیا. تو کیوں نہیں چلنے دیتے سے؟ عمران خان کے گرد یہ لوگ کیوں ہیں؟ ادارے, ایجنسیاں, سب دیکھیں اس کو, کون ہے جو اس کو غیر مستحکم کر رہا ہے یا جو سندھ کو غیر مستحکم کر رہا ہے. اچھا خوشنودی خان, دونوں کو غیر مستحکم نہ کرے. اس ملک کا آپ ذرا دیکھیں, آج بھی سٹاک مارکیٹ گر گئی, اس کی انہیں فکر نہیں ہے. ان کی معاشی ٹیم ہی نہیں ہے, ان کے لوگ ہی نہیں ہیں جو بات کریں معاشی ٹیم. جو 2 ارب چین نے کہا دیں گے, کیا فرق پڑا؟ سٹاک مارکیٹ تو نیچے گئی ہے. چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ناظرین, اور بات کریں گے کہ رضا ربانی کیا کہہ رہے ہیں. رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ اگر مراد علی شاہ کا استعفیٰ مانگا تو آپ کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی قربان کرنا پڑے گا. اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی حکومت ہے, ایف آئی اے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بات کی بجائے جو ہے وہ کسی اور کی بات مان رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک ہمارے پاس ایک تاریخی مقدمہ تھا جو اصغر خان تر خان پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, انہوں نے دائر کیا تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر کی حکومت کو
ہٹانے کے لیے آئی ایس آئی نے کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے پیسے خرچ کیے اور بے نظیر کو جو ہے وہ کی بجائے آئی جی آئی کو جتوانے کی کوشش کی, اور اس پر ساری باتیں خوشنود علی خان ریکارڈ پہ ہیں. لیکن ابھی ہوا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اس مقدمے کو آگے نہیں چلانا چاہتے. اچھا, اور ایف آئی اے نے صرف جو ہے وہ سویلین سے تفتیش کیا ہے, انہوں نے جو اس میں فوجی آفیسر ریٹائرڈ شامل ہیں ان فوجی افسروں سے تفتیش کی نہیں, اور یک طرفہ طور پر سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ ہم اس مقدمے کو چلانا نہیں چاہتے. اور یہ واقعی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان ایک سچ مچ کی ریاست ہے, اس سچ مچ کی ریاست میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بغیر اتنا بڑا ہسٹوریکل جو مقدمہ ہے وہ ایف آئی اے کے آفیسر کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یا پوری طرح پرفارم نہیں کر پا رہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایف آئی اے ہاتھ کر رہی ہے. میرے خیال ہے آپ کا تبصرہ کافی ہے, آپ نے میرے لیے کوئی زیادہ سکوپ نہیں چھوڑا اس پر گفتگو کرنے میں, اگرچہ انہوں نے تو اور بڑے موضوعات پہ بھی بات کی. اچھا, ایک جو بات رضا ربانی نے اور کی ہے, سیگمنٹ میں بات کی, اس میں بات کی, کافی کر لی. اچھا, رضا ربانی نے جو دوسری بات کی ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ معلم جبہ کیس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ملوث ہیں اور ان کے خلاف انکوائری جاری ہے, اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے معلم جبہ کی زمین جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کئی ایکڑ زمین جو ہے وہ ایک پرائیویٹ پرسن کو دے دی. اب یہ ایک الزام ہے, اسی طرح کا الزام جس طرح آپ کے مراد علی شاہ پر جے آئی ٹی کی طرف سے عائد کیا گیا, وہ کسی عدالت نے نہیں کیا, لیکن یہ نیب میں الزام ہے, وہ جے آئی ٹی میں الزام ہے. تو اگر الزام کی بنیاد پہ اگر آپ نے استعفیٰ لینا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ لینا چاہیے. تو اگر انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا تو پھر انہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کرنا پڑے گا. اب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مضبوط پاؤں پہ کھیل نہیں کھیل رہی, وہ صرف ڈنگ ٹپاؤ کام کرتی ہے کہ ہر روز ایک نیا بیان, ایک نئی لڑائی لے لیتی ہے, لیکن وہ اس کی لمبی پلاننگ نہیں کرتی. دیکھیے, آپ نے اس پہ بھی پوری بات کر دی ہے, میرا خیال ہے مجھے اس پہ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ میں دو تین نکتے نہیں, وہ جب بہت زیادہ لوگوں نے ہماری صرف یہی بات تھوڑی سنی, اور باتوں پہ بھی سننا چاہتے ہیں, لیکن اس کے دو تین نکتے ایسے ہیں جن پہ آپ نے بات نہیں کی. رضا ربانی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا, آپ کو پارلیمنٹ کا کردار کہیں آپ کی حکومت میں نظر ہی نہیں آتا. آپ نے آئی ایم ایف کے معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا پارلیمنٹ کو, آپ امریکہ افغانستان ڈائلاگ پر بھی آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا. اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر پارلیمان کے ساتھ آپ جو ہاتھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں رضا ربانی نے بڑی بات یہ کی ہے کہ پارلیمنٹ جو فنکشنل ہے, جس کے دونوں یعنی ہاؤس جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ کام کر رہی ہے, آپ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتے. اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ عمران خان نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آیا کریں گے اور سوالات کے جواب دیا کریں گے, وہ شاید وہ حصہ جو ہے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. میرے خیال ہے بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں رضا ربانی صاحب نے, لیکن ٹھیک ہے, اس پہ ہوگی بات. لیکن خوشنود علی خان, خارجہ پالیسی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو, وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اگر وہ کوئی چیز پارلیمنٹ میں نہ لانا چاہیں تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو آگے لے کے جائیں, اور اگر پارلیمنٹ کو کوئی پرابلم ہے تو پارلیمنٹ اس میں کوشچن کر سکتی ہے. لیکن اس میں رضا ربانی نے جو آج بات کی ہے کہ بیٹھے ہیں لاہور میں, آپ کو روایات کا علم نہیں ہے, آپ ہمیشہ یک طرفہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ساورن ادارہ اس ملک کا, پارلیمنٹ نے ہی عمران خان بنایا ہے, لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ اگر کچھ معاملات سیکریٹ ہوں اور میڈیا سے دور رکھنا چاہیں ان چیزوں کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں میڈیا کو اجازت نہیں ہوتی, اگرچہ آج کل وہ بھی نہیں رہتی. اور دوسرا روایت یہ تھی کہ وزارت خارجہ اخبارات کے ایڈیٹروں اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بلا کر بریف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پبلشنگ کے لیے نہیں ہے, یہ آن ایئر جانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اب تو
مطلب میں کیا کہوں, میں خود میڈیا کے خلاف بولوں. میڈیا کے خلاف اتنا بڑا اقدام ہو گیا کہ ان کے ریٹس مقرر ہو گئے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیمرا جو ہے اس کے بورڈ کے سامنے وہ بات نہیں رکھی گئی. پتہ نہیں عمران خان کو کوئی یہ چیزیں بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کی میڈیا سے لڑائی ایک پلان کا حصہ ہے. میں تو جب بھی ملتا ہوں کسی کو جو بات پہنچا سکتا ہے پرائم منسٹر تک, میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ آپ میڈیا فرینڈلی تھے. مثلا آج جو میں نے فیک نیوز شروع میں بات کی, ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں سوشل میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا. دیکھیں مجھ سے, میں چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ میرا رابطہ ہے اشتہار کا, میرا رابطہ پی آئی او کا, میرا رابطہ سیکٹری کا, میرا رابطہ وزیر کا, میرا رابطہ ہے جو افتخار درانی صاحب کا کردار ان کے ساتھ, تو وہ مجھے تب کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے. آپ نے تو اشتہار کر دیا بند. اب میڈیا جو ہے وہ ان کا لت لے رہا اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں. اور پرائم منسٹر شاید کہتے ہیں کہ میں تو میڈیا سے فرینڈلی ہوں, لیکن یہ بات نہیں بتاتے. میڈیا کو اب اور کام ہی کو نہیں ہے کہ اس نے روز ان کی خبر لینی ہے, انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور یہ مالکان جو ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ہیں, میرا خیال ہے ان سے ملیں, اور اس سے پہلے کوئی بندہ جو وزیر اطلاعات ہے یا میڈیا کا معاون خصوصی ہے یا وائی بی ایم ہیں یا خود ہیں وزیر اطلاعات یا افتخار دورانی ہیں, ان میں سے کوئی اعلان کر دے کہ نہیں یہ نافذ نہیں ہوئے ریٹس, آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ یعنی اے پی این ایس کے ساتھ, مالکان اخبارات کے ساتھ بھی افتخار درانی صاحب نے آ کے بات کی. یہ میڈیا سے مخاصمت جو ہے وہ انجم رشید صاحب نہیں چل سکتی. اچھا خوشنود علی خان, وہ جو آپ امیجنیشن کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ سندھ کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے تصادم لے لے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے, اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ عطا اللہ مینگل بھی ہو سکتے ہیں, اچھا اب اور جو ہے وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اگر کیا یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن کی زندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکل کرنے جا رہی ہے, جن کا پاکستان میں رہنا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے, اگر وہ مل کر ایم کیو ایم کو اور پرویز الہی کی مسلم لیگ کاف کو اور مینگل کی نیشنل پارٹی کو, جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قائم ہے, اگر ان کو وہ آفر کرے کہ بھی آپ خود گورنمنٹ بنا لیں آپ, اور آپ خود ہی پرائم منسٹر ہو جائیں اور اپنے آپ وزیر لے لیں, ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ کی بیک پہ رہنے دیں اور عمران خان کو ہٹا دیں, کیونکہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اب زندگی موت کا مسئلہ یا ایران یا عمران خان کی گورنمنٹ رہے گی یا ورنہ ہم نہیں رہ سکیں گے. تو کیا یہ اگر یہ اس پہ اتر آئیں تو آپ کو کیا صورت نظر آتی ہے پاکستان کی اگلی صورتحال؟ انجم رشید صاحب, آپ نے جتنی بات کی میں اپنی بات دہراؤں گا کہ کوئی چیز ان سب پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. یہ شارٹس نہیں کھیل سکیں گے. یہ ان کے لیے آخری موقع ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے آخری موقع ہے. اور میری وہ بات جس کا آئینی قانونی شاید کوئی جس کے پاؤں نہیں ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام آئے گا, یہ روزانہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں اس ملک میں صدارتی نظام آئے گا, اور یہ جمہوریت کی شکل جو اب رہ گئی ہے یہ نہیں رہے گی. میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں رشید صاحب, اگر میاں نواز شریف میں آئندہ 10 سال جو ہے وہ جیل میں رہنا ہے, اور مریم نے بھی جو ہے نظر ہے اس ملک کا دو حل ہے, این آر او یا اس ملک میں صدارتی نظام, اور بات 1 یونٹ کی طرف بھی جا رہی ہے. ابھی عمران خان نے 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کی, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو یہ بھی بتاؤں عمران خان تو اور نیچے لے جانا چاہتا ہے اختیارات, وہ تو ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے بلدیاتی جس میں اختیارات نیچے جائیں. اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے انٹرپریٹ کوئی نہیں کرتا, اسے انہوں نے بند کر دیا. عمران خان باہر نکلو, آپ ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں. عمران خان میں کو بات کرنے لگ,
اور سن تو رہو. اچھا آپ بول لو بھائی, آپ جب تھک جاؤ گے نا, آپ تھک جاؤ گے میں بولوں گا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نیچے تک عمران خان لے کے جانا چاہتے ہیں. پنجاب میں بلدیاتی نظام فنکشن ہی نہیں کر رہا. جس دن سے عمران خان آئے ہیں بلدیاتی نظام جو ہے وہ تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیچے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ پنجاب میں اس طرح سے ابھی تک اختیارات کو نیچے نہیں لے کے گئے. اور آپ آگے چلیں, آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دی. میں شاید آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں میں اس طرح میں بات, جب کوئی کام کی بات کرنے لگتا ہوں آپ مجھے کاٹ دیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کے لیے جو باتیں جو آوازیں آ رہی ہیں یہ آوازیں درست نہیں ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین آج پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا ہے کہ عدلیہ کے نظام کے اندر خامیاں موجود ہیں اور ماتحت عدلیہ میں بھی مسائل موجود ہیں اور لوگوں کے مقدمات میں بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے, لیکن اس کی ذمہ دار عدلیہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ قانون بنا کر گورنمنٹ کو دے چکے ہیں, گورنمنٹ اس پہ قانون سازی نہیں کر رہی. چیف جسٹس صاحب نے سارے کا سارا جو عدلیہ کے بارے میں شکایات ہیں وہ خوشنود علی خان ڈال دیے ہیں گورنمنٹ پر. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے اس سے بڑی بات کی ہے اور اصولی طور پر تو آج پورا ملک ہل جانا چاہیے تھا کہ یہ چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیم نہ بنا اور متاثرین زلزلہ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ایشوز پر انہوں نے سو موٹو ایکشن لیے تھے, عراق کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا, آج وہ بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتنے ہزار پروجیکٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مکمل کیے ہیں اور میں نے تو آپ کا ایک باتھ روم بھی بنا ہوا نہیں دیکھا. میرے نزدیک یہ سوال بڑا اہم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو رک گئی ہے, وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو ہو گئی ہے. انجم رشید صاحب یہ ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں. چیف جسٹس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دنیا نے مدد کی ہے زلزلہ متاثرین کی. وہ پیسہ کدھر گیا ہے, وہ کہاں پہ لگا ہے, اور یہ رقم حکومت کے پاس امانت تھی, حکومت نے امانت میں خیانت کی ہے. یہ ہے جناب انجم رشید آج کا مسئلہ, اس پہ بات کریں. ہاں خوشنود علی خان, ایک تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ احتجاج کرنا یا لوگوں کے ساتھ جلوس میں شامل ہونا یا لوگوں کی کیا ہم زبان ہونا, یہ چیف جسٹس صاحب کا کام نہیں ہے, نہ ہی چیف جسٹس اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ چیف جسٹس صاحب ممکن ہے کہ ابھی کچھ عرصے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں احتجاج کروں گا. اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور احتجاج کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اگر میں آپ کی بات کو مان لوں, اس کا جو سیشن جج کی رپورٹ تھی وہ میں نے بھیجی پرائم منسٹر کو اور پرائم منسٹر خود شوگران چلے گئے, لیکن کسی متاثرہ آدمی کو نہیں ملے, متاثرین کے پاس نہیں آئے. ایران نے 10,000 منصوبے مکمل کیے, وہاں ایک باتھ روم نہیں ہے, ایک غسل خانہ نہیں بنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سابقہ حکومت سے تو انہیں گلے تھے, عمران خان سے کیا گلہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا کہیں کیا چیز ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے؟ انجم رشید اس میں سے خبر تلاش کرو. اچھا خوشنود علی خان, ایک اور بات بھی کیوں ہوا ہے خوشنود علی خان, اور اگر وہاں فنڈز کی خورد برد ہوئی ہے تو نیب کا چیئرمین اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ خوشنود علی خان میری ایک بات سنیں, پاکستان کے ہر شہری کی طرح چیف جسٹس صاحب بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ایک خواب دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی پالیٹکس کا سوچ سکتے ہیں. جو اس سے پچھلے چیف جسٹس تھے چودھری افتخار صاحب,
انہوں نے اپنی چیف جسٹس کے دوران جو ہے جب وہ عہدے پہ تھے تو بہت زیادہ پولیٹیکل فیصلے کیے, بہت زیادہ پولیٹیکل ایشوز پہ ہاتھ ڈالا. اسی طرح سے ثاقب نثار صاحب نے بھی ڈالا, لیکن وہ افتخار چودھری بھی جو ہے وہ بعد میں پالیٹکس میں گئے اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی. ثاقب نثار صاحب بھی اپنی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہم ویلکم کریں گے کہ اتنے نیک دل آدمی جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے. لیکن یہ کام جو ہے احتجاج کرنا زندگی آزاد ہے, کام نہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں باقی ساری باتیں سچی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ متاثرین ٹیم کی چھتوں میں رہنے پر مجبور ہیں. آپ کہاں ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ پیسہ کہاں گیا؟ ایران نے کدھر کیا؟ 10,000 منصوبے کون سے تھے؟ غسل خانہ بھی نہیں بنا. وہ جو بات کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ میں بیٹھوں گا, خواہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھیں خواہ پہلے بیٹھیں, پاکستان کے لیے کتنی شرم کی بات ہوگی کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ وہاں بیٹھ رہا ہوگا. انجم صاحب میری بات کو سمجھیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, بڑی خبر ہے اس میں تو بنیادی طور پر جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے جماندرو. میں تو ہوں رپورٹر, میں خبر تلاش کرتا ہوں, میں چیف ایڈیٹر بن گیا وقت کے ساتھ, میں اینکر ہو گیا, میں سارا کچھ ہو گیا, میری اب بھی حصہ جو ہے خبر میں رہتی ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب خود بھی آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب میں ایکشن لیتا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں تو مجھ پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا الزام آتا ہے. الزام نہیں آتا, ثاقب نثار صاحب خود کہہ بھی چکے ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے ہیں. اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں یہ ہے کہ ایک لائن جو ہے وہ حکمرانی کی اور ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی وہ کہیں کہیں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو ثاقب نثار صاحب کے بہت سے اقدامات, بہت سے فیصلوں میں جو ہے وہ ایگزیکٹو کی اور عدلیہ کی لائن جو ہے وہ کہیں کہیں اوجھل ہو جاتی ہے. یہ 2005 کا قصہ ہے کہ 2005 سے پاکستان میں جو ہے زلزلہ زدگان کے لیے پیسے آ رہے تھے اور وہ اگنور ہو رہے تھے, اور اس میں ایک نہیں, اس میں جو ہے وہ مشرف کی گورنمنٹ بھی شامل ہے. 10,000 منصوبے بنائے, آپ کہتے ہیں ہم نے مکمل کیا, آپ نے تو ایک غسل خانہ مجھے دکھائیں, وہ تو بات ہی اور کر رہے ہیں. لیکن یہ کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب اس کو تھوڑا سا بڑے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. یہ کیونکہ یہ اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہے. عمران خان کو تو ابھی گورنمنٹ میں آیا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے جو ہے مشرف کی گورنمنٹ تھی. وہ عمران خان کو نہ کہہ رہے ہوں, عمران خان کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلے دن گئے تھے پمز, لوگوں نے بڑا پسند کیا, سوشل میڈیا دوسرا میڈیا بہت پسند کیا. لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے درمیان ہو, لہذا نکلو عمران خان. آپ یہ جو قیدی ہو گئے نا, آپ پروٹوکول اور تام جام اور آپ سارا کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے, آپ نکل نہیں رہے ہیں. آپ باہر نکلیں گے آپ کو حقیقت پتہ لگے گی. ابھی تو آپ گئے پمز, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں لورا لائی جہاں آج 4 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا اور 4 دہشت گرد مارے گئے. لیکن یہ ایسے بات آ گئی. میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو کہتے تھے پکٹ ہٹاؤ یہاں سے, وہ آپ مجھے بتائیں آپ کا یہ نعرہ کدھر گیا. اور پھر آتا ہوں عمران خان پہ کہ عمران خان باہر نکلو, قیدی نہیں بناؤ, لوگوں میں جاؤ جنہوں نے تمہیں پرائم منسٹر بنایا اور ان کی باتیں سنو. لورلائی میں جا کے دیکھو, سبی میں جا کے دیکھو, میاں والی میں جا کے دیکھو, تلنگنگ میں جا کے دیکھو, چکوال میں جا کے دیکھو, کللکار میں جا کے دیکھو, اور وہاں بچرا جا کے دیکھو کہ ہسپتالوں کی حالت کیا ہے. پھر پتہ لگے آپ کو کہ لوگ آپ کی حکومت میں کیسے رہ رہے ہیں, علاج کیسے ہو رہا ہے, اور پھر تعریف کریں جناب عثمان بزدار صاحب کی کہ انہوں نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا. یہاں پر خوشنودی خان ہمیں بریک لینی ہے, لیکن ساتھ میں وہ اپنا بات کہ عدلیہ کی صورتحال بھی بہت خراب ہے, عدالتوں سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں, عدالتوں میں بھی بہت سی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کچھ سفارشات کی ہیں, گورنمنٹ نے نہیں پوری کی. اس پہ عمران خان کو جواب دینا چاہیے کہ گورنمنٹ نے کیوں پوری نہیں کی, اور 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں, اس پر قانون سازی ہو سکتی تھی. اور عدلیہ کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب ہے, 25 سال اور 15 سال مقدمہ چلتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ نیب کے چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. پورا ملک کہہ رہا ہے, تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب
کسی کی بھی شکایت پر، کسی کی بھی درخواست پر کسی بھی شخص کو 90 دن کے لیے جو ہے وہ حراست میں لے لیتا ہے، اور پھر کتنے بھی اربوں روپے کا فراڈ ہوتا ہے اور وہ چند کروڑ لے کے پلی بارگین کر لیتا ہے اور اسے بری سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ شاٹ ہے، یہ شاٹ سن لیں، بات کرتے ہیں اس پہ۔ نیب انشاءاللہ بغیر کسی رعایت کے، بغیر یہ دیکھے کہ ہو از ہو، ہم صرف اور صرف کیس کے میرٹ کو دیکھیں گے۔ اکثر تنقیدی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا خوشنود علی خان، آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کا لا ڈریکونین لا ہے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب درست نہیں کہہ رہے، غلط کہہ رہے ہیں کہ 90 دن تک ایک بندے کو آپ بغیر کسی اس کے گرفتار کر لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں بغیر کسی ضمانت کے؟ نہیں، میں ان کی باقی باتوں سے متفق ہوں، لیکن جو ریمانڈ ہے 90 دن کا، وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بھی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو بنایا تھا نیب کا چیئرمین۔ اب بھی حکومتوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے فاصلے اتنے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ بیٹھ جائیں پارلیمنٹ کے ساتھ، اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ترامیم تجویز کر رہی ہے اس میں نیب کو بلانا چاہیے، اور چیئرمین صاحب وہاں اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ جائیں اور ہر ترمیم کے حوالے سے اپنا موقف بیان کریں۔ لیکن اگر پارلیمان کسی بات پہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے، تو ملک کی پارلیمان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور لوگوں کو سزائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ بڑی فیسیں نہیں دے سکتے، کیسز بڑے کرتے ہیں، اربوں کے حساب سے پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے سٹاف کو وہ جو پیسے ملتے ہیں 2% وہ بھی نہیں دے سکتے، وہ حکومت کی طرف دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لہذا پارلیمان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اور جو ان کی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ اور اب انجم رشید، میں آپ کو ایک پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت پیار ہے جناب مولانا طارق جمیل سے۔ آج لاہور میں انہیں انجائنا کا درد ہوا تھا، ڈاکٹر وہ داخل ہوئے اور وہاں ان کو ایک سٹنٹ پڑا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ مولانا طارق جمیل صاحب روح و صحت ہیں۔ میں نے تو انہیں خاص طور پر بکے بھجوایا ہے اور ان کی صحت یابی کی دعا کی ہے، لیکن باقی حضرات بھی جو ہے ان کے لیے دعا کریں۔ ایک اچھا آدمی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، مجھے اس لیے پسند ہے، اور فقیر آدمی ہے، کچھ زیادہ چکر میں۔ طارق جمیل صاحب کو اللہ صحت دے، لیکن ایک جو اس میں جاوید اقبال صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ پلی بارگین اگر نہ ہو تو کروڑوں روپے واپس نہ آتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ہوا یہ ہے عملاً کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کریکٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ کئی سو سرکاری اعلیٰ افسر جنہوں نے اربوں روپے پاکستان کے لوٹے، رشوت لی اور اپنے ذرائع سے زیادہ اثاثے بنائے، اور جب وہ پکڑے گئے، ان کی خلاف شکایت ہوئی تو نیب نے انہیں پکڑا اور ان کے اربوں روپے کے اثاثوں میں سے چند کروڑ لے کے انہیں جو ہے وہ بری کر دیا، اور پھر وہ اسی عہدے پہ دوبارہ ملازمت پر بحال ہو گئے اور اب تک کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے چیدہ کیسز ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کرپٹ جنہوں نے کیا، اور اس وقت بھی ہیں، میں باقاعدہ نام بتا سکتا ہوں لیکن میں نام نہیں بتاتا، اس وقت بھی ہیں لوگ۔ اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کا۔ ایک سیکنڈ، نیب کا ایک ڈرائیور ہے عثمان، اس کے پاس شاید 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے پاس کہاں سے آئی، وہ کیسے رجسٹر ہوئی؟ ناظرین، اس پروگرام پہ بس کہاں سے آئی ہے، اب اجازت دیجیے انجم رشید کو، خوشن کو اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو۔